बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जो जंग वाली कहानी है वो तो गई है बुक, यानी जंग तो नहीं होनी, फुल फ्लैज वॉर कोई चक्कर ही नहीं है, ना कोई बड़ी लड़ाई होने जा रही है। छोटा मोटा कोई टुक टक होगा और वो भी किसी खास एरिया में होगा। इंडिया कोई छोटी मोटी हरकत कर सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि इंडिया फंस गया। इंडिया ने जो जाल बिछाया था उसके अंदर खुद ही फंस गया। एक तो जो वाकया हुआ पहलगाम वाला, वो बड़ा नॉन प्रोफेशनल किस्म का वाकया था। जिस तरीके से वो प्लान किया गया, जिस तरीके से उसका इल्ज़ाम धरा गया, जिस तरीके से उसकी फौरी तौर पे एफआईआर हो गई, 10 सवालात तो मैंने अपने गुज़िश्ता वीलॉग में उठाए जिनका जवाब इंडिया नहीं दे पाया। तो इंडिया के लिए एक तो वाकया कोई इतना मेच्योर नहीं था, कोई इस तरीके से उसकी हैंडलिंग नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। अगर पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क के ऊपर आपने एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के ऊपर जाके आप इसको कोई एक चिंगारी भड़काना चाह रहे थे या आप कोई एक गेम डालना चाह रहे थे, तो ये तरीकाकार गलत था। इंडिया को इससे बेहतर करना चाहिए था, या जिन्होंने भी किया उनको इससे बेहतर करना चाहिए था। दूसरा, इंडिया इस मामले को उस लेवल तक ले गया जहां तक ले जाना नहीं चाहिए था। यानी इंडिया इसको उठा के वहां ले गया कि मरो या मार दो। वहां के लोगों ने यहां तक कह दिया कि आसिम मुनीर को हम ले जाएंगे, बांध के पाकिस्तान ले जाएंगे। वहां के लोगों ने यह भी कह दिया कि हम फलां को चपेड़े मारेंगे, इसको ये करेंगे, हम फलां जगह पे जाके बैठ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वहां से मिसाइल गिरा देंगे। देखिए, एक्चुअली जो इंडिया ने इसमें अचीव किया है, उन्होंने एक चीज की है कि इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने सिंध ताश मुआहदा कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा जी उसमें हम नहीं मानते। अब उसने जो फर्दर करना है, ये तो छोटा मोटा अगर कोई ऑपरेशन वो करे, क्योंकि उसको करना पड़ेगा। उन्होंने इस मामले को इतना ऊपर ले गए थे कि उनकी आवाम का उन पर बहुत दबाव है। आवाम अब लगातार दबाव डाल रही है, मीडिया भी दबाव डाल रहा है कि जनाब हमें छेड़ा क्यों था आपने, अब हमें कुछ करके दिखाएं। यहां 26 लाशें पड़ी हुई हैं, आपने तो डायरेक्टली पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। आपने तो कह दिया कि बॉर्डर पार से हुई है दहशतगर्दी, तो अब हमें दहशतगर्दों से इंतकाम चाहिए। अब जनाब इंडिया के अंदर अवाम के जज्बात भड़का के इंडियन हुकूमत खुद फंस गई है। बड़ी लड़ाई कर नहीं सकते, उनको आइडिया है कि दोनों ममालिक जो हैं वो एटमी पावर हैं, फिर दुनिया भी इसके बीच में आ जाएगी। और क्योंकि ये केस इतना मजबूत नहीं है तो इसके ऊपर बड़ी कोई जंग बनती भी नहीं है। लेकिन जो इंडिया ने किया, अभी मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया एक अटैक कर सकता है, कहीं पे भी किसी एक एरिया को टारगेट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाब भी जाएगा। दोनों तरफ जो है वो अपनी जीत और कामयाबी के शादियाने बजाए जाएंगे। पाकिस्तान कहेगा हम जीत गए, हमने मार दिया, हमने ये कर दिया। इंडिया कहेगा हम जीत गए, हमने मार दिया, हमने ये कर दिया। लेकिन पिछली मरतबा इंडिया को जेन्युइन मार पड़ गई थी। हुआ ये था कि उनके 2 तैयारे गिर गए, उनकी बदकिस्मती थी, और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने लिहाज किया ही नहीं। इन्होंने भी गिरा दिया जब इनको मौका मिला, क्योंकि वो पाकिस्तान की टेरिटरी में आए हुए थे। एक उधर गिर गया, एक इधर गिर गया। तो इंडिया के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात हो गई थी पिछली मरतबा। अब वो शर्मिंदगी साथ जमा थी, ये इंडिया ने फिर अवाम के जज्बात को उठा के आसमान के साथ लगा दिया, एक जंगी जुनून पैदा कर दिया। अब अगर वो लड़ाई नहीं करता तो उनकी बहुत बेइज्जती होती है। लिहाजा उन्हें कुछ ना कुछ एक एक्शन छोटा मोटा लेना पड़ेगा। लेकिन जो बड़ा एक्शन है वो यही है कि वो फ्यूचर में पाकिस्तान के पानी को रोकने का इरादा रखते हैं। अगर वो पाकिस्तान के पानी को रोकते चले गए तो एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में वो जमीनों को बंजर करने के काबिल हो जाएंगे। अब जो पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान ऐसा ही करेगा कि इंडिया जहां पे भी पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए स्ट्रक्चर बनाएगा, पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। और यही पाकिस्तान को करना चाहिए। यानी जब भी इंडिया कोई स्ट्रक्चर बनाए, सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर को तबाह कर दे। उसकी वजह यह है कि यह मुआहदा तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक बाहमी रजामंदी ना हो दोनों फरीकैन की। तो पाकिस्तान की रजामंदी तो नहीं है इसको खत्म करने की। और इसी मुआहदे के तहत तो इंडिया ने मशरकी दरिया जो हैं तीनों, उनके ऊपर रुकावटें डाल के तीनों दरिया हमारे खुश्क कर दिए थे, रावी भी, सतलुज भी, ब्यास भी। इंडिया ने उन्हें खुश्क कर दिया ना। कैसे किया? इसी मुआहदे के तहत किया था। जब इस मुआहदे के तहत उन्होंने 3 दरिया ले लिए, तो इस मुआहदे के तहत बाकी 3 दरिया तो वो नहीं ले सकते, वो हमारे। अब इंडिया जब ये मुआहदा तोड़ता है तो फिर हमें तो 6 दरिया वापस चाहिए। पाकिस्तान को भी यहां से शुरू होना चाहिए कि अगर आप इस मुआहदे में नहीं मानते तो फिर दरियाए रावी पे, दरियाए सतलुज पे और दरियाए ब्यास पे आपने जितने भी डैम और बंद बनाए हम वो सारे गिरा देंगे। पाकिस्तान को फिर यह भी सोचना चाहिए कि अगर मुआहदा ही नहीं है तो फिर तो 6 के 6 दरिया पाकिस्तान में आने चाहिए ना। हमने तो इस मुआहदे के तहत 3 दरिया इंडिया को दिए थे। तो इंडिया फंस गया जो उसने किया। लेकिन अभी लतीफे जारी है। लतीफों में से एक लतीफा और आया। एक कठपुतली वजीर आजम है आजाद कश्मीर का, चौधरी अनवारुल हक, जो अपने ताल्लुकदारी और रिश्तेदारी की वजह से वहां पे वजीर आजम बन गया, और इसको पीपल्स पार्टी ने भी वोट दे दिया,
اس کو PMLN نے بھی ووٹ دے دیا, اس کو جناب PTI کے لوگوں نے بھی ووٹ دے دیا. یہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ تھا جس نے سب سے ووٹ لے لیے اور ڈنڈے کے زور کے اوپر سب سے ووٹ لیا گیا. پیپلز پارٹی کے لوگ اپنا امیدوار کھڑا کرنا چاہتے تھے. اس نے جا کر انہوں نے کہا کہ مجھے آرام سے ووٹ دے دو ورنہ پھر آصف علی زرداری تمہیں کہے گا, اور ان لوگوں نے انکار کر دیا. پھر زرداری صاحب کو جب پیغام پہنچا تو زرداری صاحب نے فوری طور پہ جو آزاد کشمیر کے ان کے لوگ ہیں کہ اپنا نمائندہ بٹھاؤ اور آپ نے ووٹ دینے ہیں اس کو. تو یہ ایسے وزیر اعظم بنا تھا. اب اس کا ایک لطیفہ سنیں. ازلی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں خود کو پیش کروں گا. تو جاؤ بھائی بارڈر پہ جا کے لڑو, ادھر چلے جاؤ نکیال سیکٹر میں, وہاں سامنے انڈین موجود ہیں, شیلنگ بھی ہو رہی ہے, گولہ باری بھی ہو رہی ہے, گولی بھی چل رہی ہے. تو سب سے پہلے اگر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تو پہنچو میرا بھائی فٹافٹ. یہ کہنے والی کہانیاں ہوتی ہیں کہ میں سب سے پہلے پیش کروں گا. یہ فوج کا کام ہے لڑنا, وہ اپنا کام کریں گے, آپ اپنا کام کریں. یہ جذباتی بھاشن دے دے کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. لوگوں نے آپ کو ووٹ پھر بھی نہیں دینے کیونکہ آپ نے غداری کی ہے. آپ نے غداری کی ہے اپنے لوگوں سے, اور جو مینڈیٹ وہاں کی عوام نے دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو, اس مینڈیٹ کے ساتھ بھی غداری کی ہے. بہرحال آزاد کشمیر میں آپ دیکھیے گا جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے وہ آنے والے الیکشن کے اندر کس قسم کا ماحول پیدا کر دے گی پورے آزاد کشمیر میں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ آپ کو ہوتا ہوا گراؤنڈ پہ نظر آئے گا. ایک اور ناظرین خبر ہے, اور وہ خبر ہے جناب آرمی چیف صاحب کے حوالے سے. آرمی چیف نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, اور سٹیٹمنٹ تو ان کا لمبا چوڑا ہے کیونکہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور اس کانفرنس کے اندر سے ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس باہر آئے ہیں. مثال کے طور پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی, اس میں پاکستان کی مسلح افواج دفاع وطن کے لیے اپنی عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہیں اور جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. لیکن جو انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے آرمی چیف کا وہ یہ ہے, پاکستان کے عوام کی امنگوں کا ہر قیمت پر احترام کیا جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کا مطلب ہے آئندہ سے, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ سے عوام کی امنگوں کا ہر قیمت پر احترام کیا جائے گا. دیکھیں عوام نے تو جو ان کی امنگیں تھیں وہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ تھیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھیں, اور 8 فروری 2024 کو انہوں نے اپنا مینڈیٹ دیا تھا. تو اگر عوام کی امنگوں کا احترام کیا جاتا تو جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ تھا ان کی حکومت ہوتی پاکستان میں, تو عوامی امنگوں کا احترام نہ کر کے ادارے کو اور عوام کو دور کیا گیا ہے. میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے کہ فوج ہوش کے ناخن لے, جو ملٹری کی عادت ہے, اور وہ یہ فیصلہ کرے کہ وہ سیاست کے دھندے میں نہیں پڑے گی اور عوام کے فیصلوں کے مطابق ملک کو چلنے دے. جمہوری انداز میں یہ ملک چلے گا تو مجھے پورا یقین ہے 10-20 سال میں یہ ملک بہت آگے نکل جائے گا, اگر دوبارہ سے کوئی مس ایڈونچر نہ کیا گیا تو, یا کسی کو اگر اپنی ایکسٹینشن کا خیال نہ آیا تو, یا کسی کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کے فیصلوں سے کھیلنے کا خیال نہ آیا تو پاکستان آگے نکل جائے گا. فی الحال مجھے ایسی چیزیں نظر نہیں آ رہی, لیکن یہ ایک سٹیٹمنٹ بڑا حوصلہ افزا ہے جو آرمی چیف نے دیا ہے. تو سٹیٹمنٹ کی حد تک تو ہے بات, عملی طور پہ وہ یہ کر پاتے ہیں یا نہیں یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن انہوں نے کہا کہ عوامی امنگوں کا ہر قیمت پر احترام کیا جائے گا. تو عوام جو ہے وہ تو بڑی خوش ہو جائے گی یہ سٹیٹمنٹ سننے کے بعد, لیکن جب یہ عملی طور پہ ہوگا تو ہم اناؤنس بھی کریں گے, پاکستانیوں کو مبارکباد بھی دیں گے اور بتائیں گے بھی. ناظرین بنگلہ دیش سے ایک خبر آئی ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, یہ میرے پاس ہے یہاں پہ خبر. یہ بھارت پاکستان پر حملہ کرے تو بنگلہ دیش بھارت کی 7 شمال مشرقی ریاستوں پر حملہ کر کے قبضہ کر لے. بھارت جو ہے نا وہاں پہ ایک چکن نیک ہے. اگر آپ بھارت کا نقشہ غور سے دیکھیں تو آپ کو وہاں ایک چکن نیک نظر آتی ہے. ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بھارت کا وجود بہت پتلا ہو جاتا ہے, اوپر ایک ملک ہے نیچے بنگلہ دیش ہے. تو اس جگہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 ریاستوں پہ قبضہ کر لیں. یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ میجر جنرل ریٹائر فضل الرحمان صاحب بنگلہ دیش کے ہیں, انہوں نے یہ بات کی ہے, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا میرے خیال میں. وہاں پہ بھارت کی بڑی تگڑی عوام بھی رہتی ہے اور بڑی تگڑی فوج بھی وہاں پہ بھارت کی موجود ہے, اور بنگلہ دیش خود اس وقت جن مسائل کا شکار ہے, ایسی صورتحال میں ان 7 ریاستوں پہ قبضہ کرنا مجھے نہیں لگتا کوئی آسان ہوگا. یہ ایک سٹیٹمنٹ تو ہو سکتی ہے بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش کو بھی اس وقت کوئی جنگ سوٹ نہیں کرتی, اور بنگلہ دیش کوئی ایٹمی ملک نہیں ہے. بھارت ایٹمی طاقت بھی ہے اور وہ طاقتور ملک ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, لیکن ایک دھمکی بہرحال بھارت کو لگی ہے. اور یہ کیا ہی اچھی بات ہو کہ اگر بھارت پاکستان کے ساتھ کوئی ایڈونچر کرے تو وہاں سے بنگلہ دیش بھارت کے اوپر دباؤ ڈالے, تو بھارت کو دونوں طرف سے جب دباؤ پڑے گا تو اس کے لیے مشکلات بڑھیں گی اور واقعی بڑھ جائیں گی. ناظرین ندیم انجم صاحب کے حوالے سے
ایک خبر دی ہے، اور یہ خبر دی ہے محسن نقوی صاحب نے. اور دیکھیں ندیم انجم صاحب بھی ایکسٹینشن چاہ رہے تھے اس دور میں. مجھے کچھ لوگوں نے بتایا تھا جب ان کی ریٹائرمنٹ قریب آ رہی تھی، تو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے. ان کی گھر میں ایک شادی تھی، اس کے لیے انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا ٹائم بھی تھوڑا سا آگے کیا تھا، اور ایک اسپیشل ریکویسٹ کی تھی غالباً، جہاں تک مجھے یاد ہے. تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے، اور ان کی ایکسٹینشن کے لیے کوئی کوشش بھی ہوئی تھی، لیکن انہیں ایکسٹینشن نہیں ملی. اب نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ ندیم انجم ریٹائرمنٹ کے بعد شہباز شریف کے سیکیورٹی ایڈوائزر بننا چاہتے تھے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا عہدہ ندیم انجم صاحب کو مل جائے، لیکن ان کی سفارش سنی نہیں گئی. اب فوجیوں نے سوچا ہے کہ پہلے بھی سب کچھ ہم ہی چلا رہے ہیں، اب آئی ایس آئی چیف کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنا دیا گیا ہے تاکہ سب کچھ اپنے ہی بندے کریں. یہ جناب نجم سیٹھی صاحب نے کہا ایگزیکٹلی یہی ہے. اب باقاعدہ آئی ایس آئی کے جو چیف ہیں وہ پاکستان کی کابینہ کا حصہ ہے، پاکستان کی حکومت کا بھی حصہ ہے، اور کیبنٹ کے جو فیصلے ہیں وزیر اعظم کی، اس کے اندر جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں ان کا اس کے اندر حصہ ہوا کرے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس عہدے پہ قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے، یا آنے والے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے ان کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لگایا جائے گا یا انہی کو کنٹینیو کروایا جائے گا. اس سوال کا جواب ہمیں تب ملے گا جب یہ ریٹائر ہوں گے. ناظرین، جو ولسن کا جو بل ہے، دو چیزیں امریکہ میں اس وقت ہو رہی ہیں ایٹ اے ٹائم. ایک جو ولسن کا بل ہے جو ولسن خود لے کر آیا، جس کے اندر عاصم منیر صاحب پہ پابندیاں اور بہت ساری اور چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ اسے کہتے ہیں. دوسرا جو ایک لیٹر ہے جو ابھی یہاں سے بریگمن گئے ہیں واپس، جیک بریگمن، جنہوں نے آرمی چیف سے ملاقات بھی کی، یہ واپس گئے. انہوں نے ایک لیٹر لکھا ڈونلڈ ٹرمپ کو، جس میں انہوں نے محسن نقوی کے خلاف بھی لکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس لیٹر کے اندر پابندیوں کا مطالبہ بھی کیا ہے. اب بہت سارے پاکستانی اس بل کو سپورٹ کر رہے ہیں، بہت سارے اوورسیز پاکستانی اس لیٹر کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ایک ڈیوائیڈ پیدا ہو رہی ہے، ایک یونیفائڈ ایفرٹ ہونی چاہیے. سیم ٹائم میں دونوں چیزوں کو بھی سپورٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ جتنے فرنٹ ہوں سب کے اوپر کوشش ہونی چاہیے. بل کا پریشر بہرحال زیادہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ پاکستان میں بھی صحافی یہ کہہ رہے ہیں اور سورسز یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس چیز کا زیادہ پریشر لے رہی ہے وہ جو ولسن کا بل ہے، جس کے دباؤ کی وجہ سے کافی پریشانی ہے کہ جو ولسن کا بل اگر آ جاتا ہے اور منظور ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا. اس سے پہلے یہ نہیں ہوا ہے. لیٹر کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹلی ٹرمپ کے پاس گیا ہے. ٹرمپ کو پہلے بھی بہت سارے لیٹر لکھے گئے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستانیوں کو بہت سارے فرنٹس پہ کام کرنا چاہیے، لیکن مشترکہ طور پہ مل کر کام کرنا چاہیے. جتنی کوارڈینیشن بہتر ہوگی اتنے بہتر انداز میں پاکستان میں ڈیموکریسی کے لیے، آزادی اظہار رائے کے لیے، انسانی حقوق کی پامالیوں کو روکنے کے لیے اور رول آف لا کے لیے اوورسیز پاکستانی اپنا کردار ادا کر سکیں گے. ناظرین، آزادی اظہار رائے کا میں نے ذکر کیا تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں ایک نئی رپورٹ آئی ہے میرے پاس، اور یہ بڑی خوفناک رپورٹ ہے. یہ رپورٹ ہے جی پریس فریڈم انڈیکس کی، اور یہ رپورٹ کیا بتاتی ہے اس کی کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پاکستان میں گزشتہ ایک سال میں 5 صحافی قتل ہوئے، 8 شدید زخمی ہوئے، 36 میڈیا کارکنان پر حملے ہوئے، 14 صحافیوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے، 8 صحافیوں کو گرفتار کیا گیا، 8 صحافیوں کو قتل سمیت دیگر دھمکیاں ملی ہیں. یہ تو بڑا مائنر سا ڈیٹا ہے. ابھی تھوڑے دن کے بعد رضی طاہر صاحب کی ٹیم جو ہے وہ ایک ڈیٹا جاری کرے گی، تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ ایکچولی پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ ہوا کیا ہے. لیکن یہ جو رپورٹ ہے یہ بھی بہت کچھ بتا رہی ہے. یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان کی تنزلی ہوئی ہے. پاکستان 152ویں نمبر سے 158ویں نمبر پر چلا گیا ہے. عالمی صحافتی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈر نے 180 ممالک میں آزادی اظہار رائے کی صورتحال پر نئی رپورٹ جاری کی ہے. پاکستان کی بہت بدترین صورتحال ہے. 152 سے اٹھ کے 158 درجے پہ پاکستان پہنچ گیا ہے، اور آزادی صحافت پر لگنے والی قدغن تنزلی کی اہم وجہ قرار دی گئی ہے. ابھی اس میں جو میڈیا کے بہت سارے لوگوں کی فیملیز کے ان کے رشتہ داروں کے اکاؤنٹس بند کیے گئے ہیں، وہ چیزیں ابھی اس کے اندر شامل نہیں کی گئی، اور یہ چیزیں آنے والے دنوں میں شامل ہوں گی. آج میری ایک صحافی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ جناب پاکستان میں 34 صحافیوں کے نام شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں، جن کے اپنے، ان کے فیملی ممبرز کے اور ان کے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں ان سب کے بینک اکاؤنٹ سیل کر دیے جائیں گے. ابتدائی طور پہ 8 صحافیوں کے بینک اکاؤنٹ ان کی فیملیز کے، ان کے آس پاس کے لوگوں کے سیل کر دیے گئے ہیں،
اور مبینہ طور پہ جو باقی لوگ ہیں ان کے اکاؤنٹس بھی جلد سیل کر دیے جائیں گے. تو یہ تو چل رہا ہے ناظرین پاکستان میں حکومت کی توجہ. صحافیوں کے اکاؤنٹ بند کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان میں جو اس وقت اکانومی ہے اس کی کیا حالت کی ہے اس حوالے سے بھی میرے پاس خبر موجود ہے. لیکن پہلے ایک مزمل اسلم صاحب نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. مزمل اسلم صاحب بتاتے ہیں کہ شہباز شریف نے یہ پاکستان کا واحد وزیر اعظم ہونے کا انہوں نے اعزاز حاصل کیا ہے جس نے 3 سالوں میں IMF کے 4 پروگرام لیے ہیں. یعنی عمران خان کا IMF کا ایک پروگرام کے اوپر یہ دھاڑے مار مار کے روتے تھے. ان کا جو اردلی میڈیا تھا وہ چھلانگے مارتا تھا، ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیتے تھے، گلا پھاڑ قسم کی ٹرانسمیشنیں وہ کرتے تھے، تتے توے پہ بیٹھ جاتے تھے وہ صحافی اور اچھل اچھل کے بولتے تھے کہ انہوں نے IMF کا عمران خان صاحب نے معاہدہ کر لیا. یہ تو کہتے تھے ہم خودکشی کر لیں گے، ہم جائیں گے ہی نہیں. انہوں نے سیاپا ڈالا ہوا تھا پاکستان میں ایک عمران خان صاحب جب ڈیل کر رہے تھے IMF کے ساتھ. اور اب شہباز شریف پاکستان کی تاریخ کا واحد وزیر اعظم ہے. مزمل اسلم صاحب نے یہ انفارمیشن شیئر کی کہ جس نے 3 سالوں میں 4 IMF پروگرام لیے ہیں. جب یہ PDM کی حکومت میں آئے تو پاکستان کا قرضہ، جب یہ آئے تھے نا حکومت میں، پاکستان کو اس وقت قرضہ کیا تھا؟ 43,500 ارب روپے تھا. 43,500 ارب روپیز، بلین روپیز، یہ پاکستان کا قرضہ تھا. اور اب یہ قرضہ بڑھ کے 72,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ کتنی رفتار سے پاکستان بننے کے بعد سے لے کر عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اختتام تک لگ بھگ 75 سالوں میں پاکستان کا قرضہ جو تھا وہ 43,500 ارب روپے تھا. اور صرف 3 سالوں کے اندر انہوں نے اس کے اندر کتنا اضافہ کیا؟ یہ اس کو اٹھا کر 72,000 ارب تک لے گئے. یعنی جتنا قرضہ انہوں نے لیا ہے پاکستان نے اتنی سپیڈ میں کبھی قرضہ نہیں لیا. جو تباہی انہوں نے پھیری ہے معیشت کی وہ کبھی نہیں پھیری. اور تجارتی خسارہ جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستان کا بڑھ گیا. ماہانہ بنیادوں کے اوپر تجارتی خسارہ بڑھتے بڑھتے 55.20% تک پہنچ گیا ہے ایکسپریس نیوز کی رپورٹ کے مطابق. اب آپ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے پاکستان میں تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے. یہ خسارہ ہوتا کیا؟ آپ کی جو امپورٹ آپ کرتے ہیں، دنیا سے چیزیں منگواتے ہیں اور جو چیزیں آپ دنیا کو بھیجتے ہیں، ان کے بیچ میں جب گیپ پیدا ہو جائے تو یہ تجارتی خسارہ ہوتا ہے. اور یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم جو ایکسپورٹس کر رہے ہیں دنیا میں وہ لگاتار کم ہوتی چلی جا رہی ہے. جو چیزیں ہم باہر بھیج رہے ہیں اس میں جو ابھی مزید کمی ہوئی ہے 19.05% تنزلی ہوئی ہے. اور اس سے 2 ارب 14 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز تک یہ پہنچی ہیں، جو بہت کم ہو گئی ہے. اعداد و شمار کے مطابق، یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، وفاقی ادارہ شماریات ان کے سرکاری اعداد و شمار ہیں. میں اپنے سے کوئی بات نہیں کر رہا، میں یہاں سے پڑھ کے آپ کو سرکاری جو اعداد و شمار ہے وہاں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. اعداد و شمار کے مطابق جولائی 2024 سے اپریل 2025 کے دوران تجارتی خسارہ 8.81% بڑھ کر 21 ارب 35 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے. اعداد و شمار کے مطابق اپریل میں سالانہ بنیاد پر تجارتی خسارے میں 35.79% کا اضافہ ہوا ہے اور ماہانہ بنیاد پر برآمدات میں 19.5% کمی ہوئی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو کیسے گڑھے میں پھینکا اور کیسا تباہ کیا ہے. ناظرین، اعجاز چودھری صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کی ضمانت ہوئی ہے. میاں علی اشفاق صاحب سے بات ہوئی تو وہ کیونکہ اعجاز چودھری صاحب کے وکیل ہیں، سپریم کورٹ سے ان کو بیل ملی ہے 9 مئی والے کیس میں. آپ اندازہ کریں کہ 2 سال گزرنے کے بعد ایک شخص کو جو بے گناہ جیل کے اندر بند ہے، 2 سال گزرنے کے بعد اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ کے بیل ملی ہے. اس معاملے میں اس کا امپیکٹ تو یہ آنا چاہیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، عمر چیمہ، محمود رشید صاحب اور باقی لوگوں کو بھی بیل ملے اور ان کے اوپر بھی یہ مقدمات ختم ہو تاکہ وہ باہر آئیں اور نارمل زندگی شروع کریں. انہیں جیلوں میں بھر کے کس کی انا کو تسکین مل رہی ہے؟ تباہی پھیر دی ہے بیچاروں کے ساتھ. وہاں ججز بھی پریشان ہو گئے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ کتنا ظلم کیا ہے انہوں نے ایک بیمار آدمی کو، اور وہ بھی شیر کا بچہ ڈٹ کے بیٹھا ہوا تھا. اعجاز چودھری ہو گئے یا باقی لوگ ہو گئے، وہ کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم اور جیل کاٹ لیں گے. ابھی بھی اعجاز چودھری کے اوپر بہت سارے مقدمے بنائے ہوئے ہیں اور ان کے بقول یا علی اشفاق کے بقول وہ کہہ رہے ہیں جی یہ سب سے مشکل ایک کام تھا، ہم نے یہ کر لیا ہے، اب ہم جلدی سے ان کی ضمانتیں کروائیں گے باقی مقدمات میں جن میں بھی گرفتاری ڈالی جائے گی، اور ہم اعجاز چودھری صاحب کو جو ہے
وہ جلدی رہا کروائیں گے. ان کی رہائی کے بعد باقی لوگوں کی رہائی کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے. آصف علی زرداری نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ناظرین کہ میڈیا کو بے آواز لوگوں کی آواز بننا چاہیے. اندازہ کریں آپ, یہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بے آواز لوگوں کی آواز میڈیا کو بننا چاہیے. عمران خان کی آواز تو اب سناتے ہی نہیں. اب جو میڈیا عمران خان کی آواز بنتا ہے, یعنی بے آواز آدمی عمران خان ہی ہے نا, جس کی آواز چلانے پہ میڈیا میں پابندی ہے. تو عمران خان کو بولنے کا حق دیجئے, میڈیا کو کھل کے اس کا نام لینے کا, اس کی تصویر دکھانے کا حق دیجئے. آپ صدر ہیں پاکستان کے. مارنگ بلوچ اس کو بے آواز کیا گیا ہے, اسے بولنے کا حق دیجئے. کسان پاکستان کا بے آواز بیچارہ, اس کو تباہ و برباد کیا گیا ہے. میڈیا کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. سرکاری ملازمین کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. محکمہ صحت پنجاب میں جو ملازمین بیچارے احتجاج کرتے ہیں, روتے ہیں, پٹتے ہیں, کتنے پریشان ہیں وہ کہ انہوں نے پہلے جو ہے وہ آؤٹ ڈور بند کیے اور اب انہوں نے انڈور بند کرنے کا اعلان کر دیا, اور حکومت بجائے ان سے بات کرنے کے اب کرائے کے ڈاکٹر لے کر آ رہی ہے. اشتہار جاری کر دیا کہ جناب آپ آئیں اور آ کر ہمارے آؤٹ ڈور اور انڈور چلائیں. پاکستان کے اندر پہلے ہی ڈاکٹروں کی قلت ہے. ڈاکٹر پاکستان چھوڑ چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں, باہر نکلتا ہوں, جو بندہ مجھے ملتا ہے, میں ڈاکٹر ہوں جی, میں وکیل ہوں جی, میں بزنس مین ہوں, میں یہاں پہ, ہر بندہ یہاں پہ جو ہے وہ قابل آدمی پہنچا ہوا ہے. اور وہ آ کے یہاں پہ کہتے ہیں جی ہم, کوئی کہتا ہے 6 مہینے پہلے آیا ہوں, کوئی کہتا ہے جی میں 1 سال پہلے آیا ہوں, کوئی کہتا ہے جی میں 2 مہینے پہلے آیا ہوں. سارے مایوس ہو کے پاکستان چھوڑ کے یہاں پہ پہنچے ہوئے. میں ہر ایک کو حوصلہ دیتا ہوں, لیکن کب تک دوں گا. وہ لوگ کہتے ہیں جناب ہم مایوس ہو گئے پاکستان کے نظام سے, وہاں پہ انصاف مل ہی نہیں سکتا. وہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں. بہرحال زرداری صاحب نے ایک بات کی ہے, الیکشن کمیشن کے خلاف خیبر پختونخوا میں, پشاور میں پاکستان تحریک انصاف نے ناظرین احتجاج کیا. دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. الیکشن کمیشن کے خلاف کائے کو احتجاج کرتے ہیں. دھاندلی تو آپ کو آروز نے کر کے دی ہے. یہ الیکشن آروز کا الیکشن تھا. جو بیوروکریسی آروز بن گئی تھی اور انہوں نے دھاندلی کی ہے, وہ تو سارے آج بھی موجیں کر رہے ہیں خیبر پختونخوا پہ. بہترین جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں, بہترین ڈیوٹیاں کر رہے ہیں, اچھی اچھی پوسٹنگز کو وہ انجوائے کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور کے انڈر میں. تو جب آپ جو مین کلپریٹ ہے جس نے دھاندلی کر کے الیکشن کمیشن تک غلط ڈیٹا پہنچایا, جس آرو نے غلط ڈیٹا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پہنچایا فارم 47, وہ آرو آپ نے قابو کرنا تھا. اس آرو کو آپ نے نشان عبرت بنانا تھا. ایک بندے کو قابو کر کے اس سے اعتراف جرم نہیں کروا سکے, حالانکہ ان کی ایک صوبے میں حکومت ہے. اور ایک بندہ جو خود سامنے آ گیا تھا, پنڈی کا کمشنر, وہ بیچارہ تب سے غائب ہے, آج تک پتہ نہیں چلتا. ناظرین باقی چیزیں بعد میں کرتے ہیں, اب تک لیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.